अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने दर्जा नहुम की किताब दरख्शां लेकर हाजिर हुए हैं। हम इसको असबाक यानी सबक बाई सबक पढ़ते हैं, चैप्टर चैप्टर हम आपके सामने क़िरात करके उसके मानी और उसके मफ़हूम को वाज़े करते हैं। आपको इससे दो बातें सीखने को मिलती हैं, पढ़ना भी आता है और फिर उसको आप समझ भी जाते हैं। तो ऐसा ही आज एक चैप्टर है तालीम कदीम व जदीद, और इसके राइटर हैं अल्लामा शिबली नौमानी और इसका ताल्लुक है सिन्फ मजमून से। यहाँ पर आप देख रहे हैं मजमून है, यहाँ अल्लामा शिबली है और इन्होंने लिखा है तालीम कदीम व जदीद, कदीम पुराना और जदीद नया, यानी नया और पुराने तालीम के बारे में अल्लामा शिबली की क्या राय है वो एक मजमून में लिख कर बताते हैं। क्या इनमें से कोई गैर जरूरी है? क्या इन दोनों में तारुज़ है, यानी कोई टकराव है? क्या इनमें किसी इस्लाह की जरूरत है, यानी कदीम तालीम और जदीद तालीम में दोनों मिलकर क्यों कर काम कर सकते हैं? ये सवालात आपके सामने रखे, अब इनके जवाबात यहाँ पर देंगे। अगरचे ये सवालात कौमी मसले के मुताल्लिक अहम और जरूरी सवालात हैं, लेकिन कौम ने कभी इन सवालात पर मुस्तकिल हैसियत से बहस नहीं की है, मुस्तकिल परमानेंट बहस नहीं की है, लगातार इस पर कोई टिप्पणी कोई बातचीत नहीं की है। बहस कहते हैं, डिबेट को कहते हैं। कभी इस पर बातचीत नहीं की है, इस पर तकरार नहीं किया है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो दुनियावी और दीनी दरसगाहें हैं, दुनियावी दरसगाहें और दीनी दरसगाहें, यानी पढ़ने की जगह जो जमात हैं, जो क्लासेस हैं या अंजुमने हैं, मुल्क में कायम हैं, जो बनाई गई हैं, ये इनको जो कामयाबी इस वक्त हासिल है वो इस पर काने थीं। काने मतलब उसी पर सब्र किए हुए थे, इसलिए इन मसाइल को हल करने की उनको जरूरत महसूस नहीं हुई। जो सवालात थे, इन सवालात के जो एक जरूरत थी, जो हल करना चाहिए थे इस मसले को, कभी इसकी वजह से जरूरत महसूस नहीं हुई। मसलन इस्लामी कॉलेजों में सैकड़ों हजारों बच्चे तालीम पाते हैं, हर साल सैकड़ों MA और BA होकर निकलते हैं, सैकड़ों फारिग शुदा तलबा ने माकूल नौकरियां हासिल की, यानी काम चलाओ, उन्होंने बहुत अच्छे पेशे हासिल कर लिए हैं, उनको जॉब मिल गई है, सैकड़ों वकालत कर रहे हैं, सैकड़ों अपीरेंट्स और उम्मीदवार हैं, यानी मतलब वो भी चाहते हैं, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन बातों के होते उनको इस बात की क्या जरूरत है कि वो कदीम तालीम की जरूरत और उसके नताइज, ये नतीजा की जमा है परिणाम, और तरमीम व इस्लाह का सौदा मोल लें। तरमीम कहते हैं किसी चीज में रद्दोबदल करना, बदलना, यानी इजाफा करना, ये सब तरमीम के मफहूम हैं। इस्लाह करना, दुरुस्त करना का सौदा क्यों मोल लें? इसके मुकाबले में अरबी मदारिस देख रहे हैं कि उनके तालीम याफ्ता, उनसे तालीम पाने वाले मसाजिद में फैले हुए, मस्जिद की जमा है मसाजिद, हजारों मौलवी तैयार हो गए हैं। हर जिले में अरबी के छोटे छोटे मदरसे कायम होते जाते हैं, हर जगह वाइजों यानी तकरीर करने वालों की मांग है। इन बातों के साथ उनको क्या गरज है कि वो जदीद तालीम की जरूरत और नताइज पर गौर करने की जहमत उठाएं, तकलीफ उठाएं। ऐसे हालात में एक तरफ जहां जदीद तालीम वाले हैं वो रद्दोबदल कर रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, वकालत कर रहे हैं सैकड़ों उम्मीदवार भी, लेकिन दूसरी तरफ जो कदीम तालीम को अपने अंदर रखे हुए है, समोए हुए है और उसी धड़े पर चल रहे हैं, तो जरूरत नहीं है किसी को भी कि सब अपने अपने में खुश हैं। लेकिन अब इस सुकून में कुछ जुम्बिश पैदा हुई है, कुछ हरकत आई है, क्योंकि अब हर गिरोह जिस किस्म की तालीम का हामी है चाहता है कि तमाम मुल्क में वही तालीम फैल जाए। अगर कोई अरबी मदारिस है या कदीम तालीम वाले हैं तो वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में कदीम तालीम ही राइज हो। कोई जदीद तालीम याफ्ता है, वो चाहता है पूरे मुल्क में जदीद तालीम याफ्ता हो। गोया कि अब थोड़ा सा सबका नैरेटिव, सोचने का अंदाज बदल रहा है, तर्क वितर्क अलग अलग चल रहे हैं सबके।
اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دونوں گروہوں میں تقابل، مسابقت اور محاسدہ پیدا ہو۔ دونوں میں کیا کریں؟ یعنی مقابلہ آرائی ہو، مسابقت ہو، آگے بڑھنے کی کوشش ہو، محاسدہ ہو یعنی حسد پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ صرف یہ امتیاز باقی رہا کہ پست حوصلہ لوگوں نے اعلانیہ اپنے حریف یعنی اپنے مقابل مدارس اور انجمنوں کی برائی شروع کی، اور مہذب حضرات نے دل آزاری اور بدگوئی سے احتراز کیا، وہ اس سے بچے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے 6 کروڑ مسلمانوں کو بقدر کافی اپنے کام کے لیے مدد مل سکتی ہے، لیکن واقعی اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ تمام قوم مل کر ایک وسیع خاکہ تیار کر دے، جس میں تمام درسگاہوں اور انجمنوں کی نسبت طے کر دیا جائے کہ کون کون ضروری ہیں، کس حد تک ضروری ہیں، اور مجوزہ نقشہ ہر ایک کی جگہ کہاں ہے، تاکہ جو کام ہو رہے ہیں سب مل کر ایک کام بن جائیں اور ایک کام دوسرے کام میں خلل انداز نہ ہونے پائے، ورنہ دو طرفہ کشمکش میں ہزاروں لاکھوں مسلمان یہ فیصلہ نہ کر سکیں گے کہ وہ کس رخ اور کدھر جائیں۔ یہ بنیادی سوالات تھے۔ اس غرض سے سوالات ذیل پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اوپر جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیے اور ان سوالات کو سوچیے کہ جدید تعلیم ضروری ہے یا نہیں، قدیم تعلیم ضروری ہے یا نہیں، دونوں میں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں، اصلاح کا کیا طریقہ ہے، علی گڑھ دیوبند ندوے کے کیا حدود ہیں اور یعنی لمیٹیشن، اور کون کون کام کس کس کے حد عمل میں چھوڑ دینے چاہیے۔ پہلے سوال کے جواب میں اب اختلاف نہیں رہا، یعنی پہلا سوال ہے جدید تعلیم ضروری ہے یا نہیں، کہہ رہا کہ اس میں اختلاف نہیں رہا، اور اگر کسی کو ہو تو ہم کو اس سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو اس کو ہم پھر مخاطب کیوں کریں، اس کو ہم کیوں سمجھائیں۔ دوسرے سوال کا جواب جدید گروہ کے ذہن میں دفعتاً نفی کی صورت میں آئے گا، یعنی جو جدید تعلیم یافتہ ہیں لیکن ان کو ذرا غور سے کام لینا چاہیے اور پہلے ان سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ یہ لوگ جو دفعتاً نفی کی صورت میں جس کا جواب ہوگا تو اس کو پہلے کہہ رہے کہ ان سوالات پر غور کر لیں۔ وہ لوگ کیا مسلمان کی قومیت مذہب کے سوا اور کچھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو مذہب کے قیام کے بغیر ان کی قومیت کیوں کر قائم رہے گی؟ اگر مذہب کی ضرورت ہے تو مذہبی تعلیم قدیم تعلیم کے بغیر کیوں کر ممکن ہے؟ مذہبی تعلیم، شاید یہ کہا جائے کہ انگریزی کے ساتھ مذہبی تعلیم بقدر ضرورت ممکن ہے اور اسی قدر کا کافی ہے، لیکن کیا صرف اس قدر تعلیم سے قرآن و حدیث کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ کیا اس درجہ کے تعلیم یافتہ اسلامی مشکل مسائل یعنی مسئلہ کی جمع ہے مسائل کی تشریح کر سکتے ہیں؟ کیا غیر مذہب والے مذہب اسلام اور تاریخ اسلام پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے مقابلے کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے؟ کیا اس قدر تعلیم پائے ہوئے لوگ مذہبی خدمات مثلا وعظ، امامت، تقوی، فتویٰ وغیرہ انجام دے سکتے ہیں؟ کیا عوام پر ان لوگوں کا کوئی مذہبی اثر قائم ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ کو تلاش کرنے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تیسرا سوال یعنی یہ کہ دونوں طریقے تعلیم میں اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں، ایک معرکے کا سوال ہے، یعنی بہت اہم سوال ہے، نہ اس لیے کہ در حقیقت وہ ایسا ہے بلکہ اس لیے کہ دونوں گروہ ایک مدت سے اسی حالت پر قائم ہیں، اور چونکہ دونوں اپنے اپنے حوصلے کے مطابق کامیاب ہیں اس لیے ان کو اعلانیہ نظر آتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت نہیں، تاہم جدید گروہ بآسانی اپنے خلاف نکتہ چینی سننے پر آمادہ ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے ہم انہی سے خطاب کرتے ہیں۔ اس قدر مسلم ہونے کے بعد کہ تعلیم جدید کے ساتھ کسی قدر مذہبی تعلیم ضروری، یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اس ضرورت کی مقدار کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں سے ہم کو مذہبی خدمات یعنی امامت، وعظ، افتاء کا کام لینا نہیں ہے، بلکہ غرض یہ ہے کہ وہ خود بقدر ضرورت مسائل اسلام اور تاریخ اسلام سے واقف ہوں۔ اس کے لیے صرف ایک مختصر اور جامع و مانع سلسلہ کتب دینیات کی ضرورت ہے، جس میں سلسلہ بسلسلہ اسکول سے کالج کلاسوں تک کی قابل ذکر کتابیں ہوں۔ اس سلسلے میں 3 قسم کی کتابیں ہونی چاہیے:
فقہ، عقائد، تاریخ اسلام، فقہ اور تاریخ کے متعلق مصر میں عمدہ کتابیں تیار ہو گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ کافی ہوگا۔ عقائد کی نسبت البتہ مشکل ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو کتابیں آج کل لکھی گئی ہیں ان پر ابھی تمام لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا، اور مصر وغیرہ کی جدید تصانیف یہ تصنیف کی جمع ہے، نہ کافی اور نہ قابل درس ہیں۔ اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ اسکول کلاسوں میں صرف فقہ اور تاریخ اسلام اور سادہ عقائد کی تعلیم ہو، اور کالج کلاسوں میں امام غزالی اور ابن رشد اور شاہ ولی اللہ صاحب کی چیدہ تصنیفات خود عربی ہی زبان میں پڑھائی جائیں۔ یہ بات کہی، اور ان سب کی مجموعی ضخامت 100-200 صفحوں سے زیادہ نہ ہو۔ جو اس کو اس کی تھیکنیس ہوگی وہ 100-200 صفحوں سے ہو، لیکن نہایت مقدم امر یہ ہے کہ کالجوں میں صرف کتابی تعلیم سے مذہبی اثر نہیں پیدا ہو سکتا، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ طلباء کے چاروں طرف مذہبی عظمت کی تصویر نظر آئے۔ دینیات کے نتائج امتحان کو انگریزی تعلیم کے نتائج کی طرح لازمی قرار دیا جائے۔ مذہبی علماء بیش قرار مشاہرہ کے لیے مقرر کیے جائیں۔ وعظ کے موقعوں پر اکثر ارکان کالج تا امکان شریک ہوں۔ مذہبی پابندی کی بنا پر طلباء کی خاص توقیر، خاص عزت اور تحسین کی جائے، اور سب سے مقدم یہ کہ 2-4 طلباء کو گراں بہا وظائف دے کر ڈگری حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ درجے کی مذہبی تعلیم دلائی جائے۔ یہ امر اگرچہ بدیہی ہے، حقیقی ہے، قدیم تعلیم میں سخت اصلاح اور اضافے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ بڑے بڑے مقدس علماء اب تک اس ضرورت کے قائل نہیں۔ اس لیے ہم ان سے سوالات ذیل کے جواب چاہتے ہیں۔ نمبر 1، یورپ کے مصنفین مذہب پر جو حملہ کر رہے ہیں اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر علماء خود ان خیالات سے واقف نہ ہوں تو کیا انگریزی خواں مسلمانوں میں ان خیالات کا شائع ہونا کوئی روک سکتا ہے؟ نمبر 3، مذہب پر عموماً اور مذہب اسلام پر جو اعتراضات یورپ کے لوگ کر رہے ہیں ان کا جواب دینا کس کا فرض ہے؟ نمبر 4، علماء جب تک ان خیالات سے واقف نہ ہوں گے جواب کیوں کر دے سکیں گے؟ نمبر 5، کیا علماء سلف نے یونانیوں کا فلسفہ نہیں سیکھا تھا اور ان کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے تھے؟ نمبر 6، اگر اس وقت اس زمانے کے فلسفے کا سیکھنا جائز تھا تو اب کیوں جائز نہیں ہے؟ ان سوالات کا اگرچہ خود بخود یہ جواب ہوگا کہ تعلیم قدیم کے ساتھ جدید خیالات سے واقف ہونے اور انگریزی زبان اور انگریزی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن بئیں ہمہ اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم ان علماء کو جو کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت نہیں خیال کرتے اصلاح پر مجبور کریں۔ اس کی وجہ ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مذہبی کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مثلا دیہات کے جاہل مسلمانوں میں احکام اسلام کا پھیلانا اتنا بڑا وسیع کام ہے جس کے لیے سینکڑوں ہزاروں مولویوں اور واعظوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مساجد کی امامت اور فتویٰ وغیرہ بہت سے کام ہیں جو محض خالص قدیم تعلیم یافتہ حضرات انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے تقسیم عمل کی رو سے یہ کام اس گروہ کے ہاتھ میں دے دینے چاہیے اور ہر طرح پر ان کی تائید و اعانت یعنی مدد اور احترام کرنا چاہیے۔ اس نقطۂ خیال کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو جو لوگ قدیم عربی مدارس کو بیکار بتاتے ہیں وہ بھی تسلیم کر لیں گے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، صرف ہم کو اس کا استعمال صحیح طور سے کرنا چاہیے۔ البتہ اس قسم کے قدیم مدرسوں میں اس قسم کی تربیت پر اصرار کرنا چاہیے جس سے تعصب، سخت دلی، تنگ خیالی نہ پیدا ہو، جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پرانے مولوی اور جدید تعلیم یافتہ ایک صحبت میں بسر نہیں کر سکتے اور ہر موقع پر دونوں دو حریف کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو دربار نبوی کا نمونہ پیش نظر رکھنا چاہیے جہاں کافروں اور منافقوں تک کو بار ملتا تھا، جگہ ملتی تھی اور ان کی بھی خاطرداری کی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو ان کو حکم ہوا
یعنی آپ فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ دونوں گروہ اب قوم کے ضروری اجزاء ہیں، اس لیے دونوں کو آپس میں دست و بازو ہو کر کام کرنا چاہیے۔ لیکن علماء کے جس گروہ نے جدید ضرورتوں کا اندازہ کیا ہے وہ اس کے موافق عربی تعلیم میں اصلاح و اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان اصول کے سوا اور کیا اختیار کر سکتے ہیں جو ندوے نے اختیار کیا ہے اور جو عملی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر قوم ان واقعات کو پیش نظر رکھے تو آج کل قوم کی کوششوں کی پراگندگی کا جو اعتراض ہے وہ اٹھ جائے اور لوگ اطمینان اور سکون اور بے تعصبی کے ساتھ اپنی اپنی حدود میں محدود رہ کر اپنے کاموں کو انجام دیں۔ ان باتوں کو صرف آپ چند لائن میں دیکھ لیجئے بطور خلاصہ کہ مولانا شبلی نے تعلیم کے قدیم اور جدید تصور پر روشنی ڈالتے ہوئے دونوں کے فوائد پر تفصیل سے اور مثالوں کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ مولانا کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے لیے قدیم تعلیم کے ساتھ جدید طرز کی تعلیم سے بھی واقف ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے مذہب سے بھی آگاہ رہیں اور بدلتے ہوئے رجحانات پر بھی ان کی نظر رہے۔ مولانا کا یہ بھی خیال ہے کہ مدرسوں میں اس طرح کی تعلیم دی جانی چاہیے جس سے تعصب اور تنگ خیالی پیدا نہ ہو۔ تو آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ اس مضمون کو آپ نے اگر نہیں سمجھا ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے۔ آپ کو جو ڈاؤٹس ہیں وہ ضرور پوچھیے، پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔